बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाई, यानी इस दुनिया को बनाया, और इसके साथ ही इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जी रूह यानी हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हर इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपनी आमाल का बदला लेना है, और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी? एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान खौफ के अंदर और पूछताछ यानी खोज के अंदर मुब्तिला हो जाता है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या है, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखे और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात किए गए और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें चंद निशानियां ऐसे हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे जाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होंगी और वो कितना अरसा इस रूए ज़मीन पर रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस तरह होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस कायनात की शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चीज का मुशाहिदा किया और सहाबा इकराम से कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़हूर पजीर हो चुकी है और सिर्फ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़हूर होना बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का भी जिक्र फरमाया। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوں گی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم غرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد غرامی کے نام پر ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوں گی اور لمبی خوبصورت ناک ہوں گی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے روئے زمین کے اوپر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، یعنی بانٹیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو گنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین یعنی غریب اور لاچار لوگوں کی اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا وروध کریں گے، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین پر اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دور کے لوگوں سے وافر مقدار کے اندر یعنی بہت ہی زیادہ ماترا میں غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں کا لشکر نامودار ہوگا۔ وہ لوگ روئے زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 سال کے لمبے وقت تک رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا، پیارے دوستو،
یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ پس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، پس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا، کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، پس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا، جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ یعنی جیت حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ تو دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر منوسلوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے قاطع کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے، چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے، یعنی توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہی 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان اس پر مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دیں گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح،
پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیاں ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔